نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Alhamdulillah Ta'ala, with the tawfiq and blessings of Allah Subhanahu wa Ta'ala, once again, Alhamdulillah, we are gathered to offer our Jummah prayer. May Allah Subhanahu wa Ta'ala accept our good deeds. Today, inshallah, I just want to share a few words about the topic, the importance of masjid. How much Allah Subhanahu wa Ta'ala loves the masjid and the person who is often visit the masjid regularly. This is the verse, chapter 3, Ali Imran, verse number 96. Allah Subhanahu wa Ta'ala says, Inna awwala baytin wudiya linnas lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Indeed, the first house built for the people and the whole mankind to the worship is the one, the house of Makkah, which is blessed and the center of guidance for the people of the whole world. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا یا جس کے بنانے کا حکم دیا، وہ اللہ کا گھر مکہ ہے، جو کہ انتہائی برکت والا ہے اور سارے جہان والوں کے لیے، پوری انسانیت کے لیے مرکز ہدایت ہے. So in the whole world, Allah subhanahu wa ta'ala starts this world with the building his house Makkah. So we can understand how much Allah subhanahu wa ta'ala loves the masjid and his house. And if a person coming to the masjid, what is the reward for that person? We can understand from this hadith. An Abi Hurairah radiyallahu ta'ala an, according to Hazrat Abu Hurairah radiyallahu ta'ala an, qala Nabi sallallahu alayhi wa sallam, the Holy Prophet sallallahu alayhi wa sallam said that, ma tawattana rajulun muslimun masajid, as long as the person stays in the masjid, جب تک کوئی شخص مسجد میں رکا رہتا ہے، للصلاۃ والذکر، فار پریئر اینڈ دا ذکر، دا ریممبرنس آف اللہ سبحانہ و تعالی، نماز کے لیے، عبادت کے لیے، ذکر اذکار کے لیے. دین دا ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ الا تبشبش اللہ لہ، دین اللہ سبحانہ و تعالی کنٹینیوز ٹو ایکسپریس ہز بلیسنگس اینڈ ہیپینیس ٹو ہم. یعنی جب تک وہ مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنی رحمت نازل فرماتا رہتا ہے اور اس سے خوش ہوتا رہتا ہے. اینڈ دین دا ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم said that how much Allah subhanahu wa ta'ala is happy with the person who is sitting in the masjid and spending his time in the masjid. Then he said, kama yatabashbashu ahlul ghaibi bi ghaibihim, just as the family of the missing person rejoice when he see back his person. یعنی جب کوئی بندہ گم جاتا ہے، اس کی واپسی پر اس کے گھر والے جتنے خوش ہوتے ہیں،
اذا قدم علیہم when that person returns home. So جتنا وہ لوگ خوش ہوتے ہیں اپنے گم جانے والے شخص کو دوبارہ دیکھ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بڑھ کر اس شخص سے خوش ہوتا ہے جو مسجد میں بیٹھا ہوتا ہے. Understand? And then the next hadith, according to Hazrat Abu Darda radiyallahu ta'ala, he said, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, al-masjidu baytu kulli taqiyyin. That the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, the masjid is the house of every pious person. The masjid is the house of every pious person. یعنی نیک ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ آدمی مسجد میں گھر کی طرح آتا ہے، مہمان کی طرح نہیں. And then the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, the biggest reward of the person who is coming in the masjid, وَقَدْ دَمَّنَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ, and Allah subhanahu wa ta'ala has given a guarantee لِمَنْ كَانَ الْمَسَاجِدُ بُيُوتَهُ, for the person who ever has the masjid as their home. And he is coming oftenly in the masjid, just like he is going to home. The reward of that person is ar-rawhu war-rahmah. Then Allah subhanahu wa ta'ala guarantee for that person that his comfort and his mercy. Then he will get the comfort from Allah subhanahu wa ta'ala and mercy from Allah subhanahu wa ta'ala. And just be ready for the biggest reward. If someone is coming in the masjid like he is going to home, for that person, that Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, then the next guarantee is that wal jawazu ala sirat, and Allah subhanahu wa ta'ala will give him the guarantee to safe passage through the bridge of sirat. یعنی اس کے لیے سب سے بڑا ریوارڈ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ اس طرح جلدی سے پل صراط سے گزر جائے گا کہ اس کے لیے کوئی تکلیف اور پریشانی نہیں ہوگی. یعنی اب اگر غور کریں ہم بحیثیت مومن یا بحیثیت مسلمان، اگر ہم فوکس کریں اپنی زندگی پر تو دیٹس آل وی نیڈ، دین وی کین پاس دا برج آف صراط. یعنی آسانی سے ہم اس برج کو کراس کر لیں. ساری زندگی انسان بندہ مومن اسی کے لیے کوشش کرتا ہے، اسی کے لیے کوشش کرتا ہے. اور وہ یعنی یقیناً آپ جانتے ہیں اور اکثر بیان بھی ہوتا ہے، ہم سنتے ہیں کہ وہ پل صراط جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے گزرنے کے لیے. اگر اس کی ڈیٹیل ہم احادیث میں پڑھتے ہیں جو آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں تو یقیناً انسان سوچنے پر غور کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے. اور کس طرح پھسل کر گرتا ہے انسان، کس طرح گر جاتا ہے، اور کس طرح پھر اس کے اعمال اس کو آ کر سہارا دیتے ہیں. تو اعمال سہارا دینے والی چیز ہیں، مگر یہاں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو گھر کی طرح اکثر مسجد میں آتا جاتا رہے گا اس کے لیے پل صراط سے گزرنے کی ضمانت اللہ اسے خود عطا فرما دیتا ہے. اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ حدیث پاک کے لفظ ہیں کہ گھر کی طرح، مہمان کی طرح نہیں کہ ہفتے 10 دن بعد یعنی انسان چلا جاتا ہے کہیں یا کبھی کبھی جاتا ہے. گھر کی طرح جس طرح انسان کہیں بھی جائے تو واپس گھر ہی آتا ہے. تو فرمایا جو مسجد کے ساتھ ایسا تعلق بنا لیتا ہے کہ وہ گھر کی طرح مسجد آتا جاتا رہتا ہے تو اس کے لیے اللہ کی رحمت کی ضمانت ہے، اللہ کی طرف سے آسانیوں کی، کمفرٹ کی ضمانت ہے، اور اللہ کی طرف سے بڑی ضمانت اس کے لیے یہ ہے کہ وہ پل صراط سے گزر جائے گا اور آسانی سے گزر جائے گا. اور اب دیکھیں کیونکہ میں اس پر آج آپ کی توجہ دلا رہا ہوں اور اپنی توجہ کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت کتنا مسجد سے اور مسجد آنے والے سے پیار کرتا ہے. اب یہ حدیث پاک دیکھیں، حضرت یحییٰ بن یحییٰ الغسانی رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مشیک الی المسجد، مسجد کی طرف چل کے جانا یعنی ٹریول کرنا، مسجد جانا، ورجوعک الی بیتک، اور مسجد سے واپس گھر کی طرف آنا. اب آگے جو بات بیان ہونے والی ہے اس کو سننے سے پہلے پھر سمجھیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص وہ جو مسجد کی طرف جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے اور پھر مسجد سے گھر کی طرف جاتا ہے واپس یا اپنے کام پر جاتا ہے، تو یہ اس کا مسجد کی طرف جانا اور مسجد سے واپس آنا، آقا علیہ السلام نے فرمایا فی الاجر سواء، مسجد کی طرف جانا بھی اور واپس آنا بھی اس کے لیے ایک جیسا اجر رکھتا ہے. آپ اندازہ کریں ذرا، یعنی مسجد سے واپس وہ گھر جا رہا ہے مگر ہر قدم پر اسے وہی اجر مل رہا ہے جو اجر اللہ نے اسے مسجد کی طرف آتے ہوئے دیا ہے. یعنی اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگا
کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ اللہ رب العزت مسجدوں سے کتنا پیار فرماتا ہے۔ بالکل سمجھنے کے لیے دیکھیں آسان سی بات ہے، بلا تشبیہ و بلا مثال، کوئی تشبیہ مثال نہیں ہے، میں سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہم بھی تو اپنے گھر سے پیار کرتے ہیں نا، ہر شخص کرتا ہے، تو یہ تو اللہ رب العزت کا گھر ہے، تو یقیناً اسے اللہ رب العزت کو اپنے گھر سے بھی پیار ہے، تو پھر اس گھر کی حفاظت کرنے والا اور گھر میں آنے جانے والا اور گھر کا خیال رکھنے والا جو جتنا اس کے گھر سے تعلق مضبوط کرتا ہے اتنا ہی وہ اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہوتا چلا جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں یہاں سے کہ فرمایا تمہارا مسجد کی طرف آنا اور مسجد سے واپس جانا یہ تمہارے لیے ایک جیسا ہی اجر رکھتا ہے اللہ کی بارگاہ میں اور نگاہ میں۔ اب دیکھیں مسجد سے واپس جانا ضروری نہیں ہے کہ ہم کوئی نیکی کرنے کے لیے ہی جائیں گے، ممکن عشاء کی نماز پڑھی یا سونے کے لیے جا رہے ہیں، مگر اجر برابر ہے۔ کیوں کہ آپ اس کے گھر میں آئے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور جو اللہ کے گھر میں آتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اور مہمان کا اکرام کرنا اس کی یعنی ذمہ کرم پر لازم ہو جاتا ہے، وہ لازم اس کو اپنی بارگاہ سے نوازتا ہے اور مہربانی اس پر فرماتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تمہارا مسجد کی طرف جانا اور مسجد سے واپس گھر کی طرف آنا یہ اللہ کی بارگاہ میں ایک جیسا ہی اجر رکھتا ہے۔ اور میں نے چند دن پہلے آپ کو ایک حدیث بیان کی تھی جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب کوئی شخص نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں جاتا ہے تو وہ نماز جا کے پڑھتا ہے، تب اس کا اجر شروع نہیں ہوتا، وہ جیسے ہی مسجد کی طرف سفر شروع کرتا ہے اس کا اجر اللہ کی بارگاہ میں شروع ہو جاتا ہے۔ کیسے کہ جب وہ ایک قدم اٹھاتا ہے تو ہر قدم پر اللہ اس کو نیکی عطا فرماتا ہے، ہر قدم پر اللہ اس کے گناہ کو معاف فرماتا ہے، اور ہر قدم پر اللہ رب العزت اس کے درجے کو بلند کرتا ہے، اس کے درجات کو اللہ اتنا ہی بلند کرتا ہے جتنا وہ زیادہ سفر کر کے مسجد کی طرف جاتا ہے۔ کئی صحابہ کرام وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر مبارک کے قریب مسجد کے قریب حجرہ لینا چاہتے تھے، ان کا ارادہ تھا، مگر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ حدیث پاک سنی کہ جو جتنا دور سے آتا ہے وہ اتنا زیادہ اجر پاتا ہے، تو انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کے ڈسکس کیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے قریب موو ہونا چاہ رہے تھے کہ آپ کی قربت مل جائے، تو اب یہ حدیث پاک سنی ہے تو ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تم اس خیر پر قائم رہو، یعنی یہ جو اجر تمہیں ہر قدم پر ملنا ہے، یعنی اس وقت پیدل سفر ہوتا تھا، ہر قدم پر جو تمہیں اللہ کی بارگاہ سے اجر ملنا ہے تم اس اجر سے خود کو محروم نہ کرو اور اس اجر کو اپنے لیے بڑھاتے چلے جاؤ، فاستبقوا الخیرات۔ یہی حکم قرآن مجید نے دیا کہ نیکی میں انتظار مت کیا کرو، نیکی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ جس طرح ہم دنیا میں اسٹرگل کرتے ہیں نا اور کمپیٹ کرتے ہیں کہ اس سے آگے نکل جائیں، اس سے آگے بڑھ جائیں، تو اصل امتحان تو یہ ہے کہ ایمان اور نیکی میں آگے بڑھا جائے بندہ مومن کے لیے، جس کا اجر آخرت میں اس کو ملنا ہے۔ تو فرمایا کہ تمہارا مسجد کی طرف آنا اور مسجد سے واپس چلے جانا یہ اللہ کی نگاہ میں تمہارے لیے ایک جیسا اجر ہی رکھتا ہے۔ اور پھر یہ اس حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مضمون کو خود بیان فرمایا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من الف المسجد، جو شخص مسجد کو پسند کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، تو فرمایا الفہ اللہ، اللہ رب العزت اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ یعنی جو شخص مسجد کو پسند کرتا ہے اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اب یہ جو حدیث پاک ہے، اس حدیث پاک میں محدثین نے اس کی شرح میں بہت ساری چیزیں لکھی ہیں کہ مسجد سے محبت کیا ہوتی ہے، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کوئی شخص مسجد سے محبت کرے گا۔ تو محدثین نے اس کی 15-20 شکیں لکھی ہیں، اس کی چیزیں بیان کی ہیں، مگر کسی ایک محدث نے بھی یہ نہیں لکھا، اس کو چھوڑا نہیں ہے، یہ ہر محدث نے لکھا ہے کہ سب سے پہلی شرط مسجد سے محبت کی مسجد میں آ کے نماز ادا کرنا ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ ہم صرف دل سے محبت کریں اور باروں بار اپنی محبت کو رکھیں، بس نہیں، سب سے پہلی مسجد کی محبت کی جو نشانی ہے، علامت ہے، وہ مسجد میں آ کے نماز ادا کرنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگلی بات ہے کہ کوئی مسجد کی ضرورت ہے تو وہ پوری کر دی جائے۔ مسجد میں کسی چیز کو یعنی ٹھیک کرنا ہے، کوئی چیز خراب ہے یا کوئی بھی کمی ہے، کہیں پر صفائی ہے، کسی چیز میں بھی کوئی کام کرنے والا ہے تو مسجد کا وہ کام کر دیا جائے۔ تو یہ ساری چیزیں بیان فرمائیں، حتیٰ کہ آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو ایک دن بیان فرمایا کہ مجھے اللہ رب العزت نے میری امت کے اعمال دکھائے
غور سے سننے والی بات، میری امت کے اعمال دکھائے اور ان اعمال پر ملنے والا اجر مجھے دکھایا، تو اس میں اللہ نے مجھے یہ عمل بھی میری امت کا دکھایا ہے کہ اس پر بھی میری امت کو اجر ملتا ہے کہ اگر کوئی مسجد سے کوئی تنکا اٹھا لیتا ہے اور اسے اٹھا کے باہر لے جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کو بھی میری نسبت کے صدقے اجر عطا کرتا ہے۔ یعنی ایک تنکا ہے صرف صفائی والا، پھر پورا صفائی کرنا یا پورا خیال رکھنا وہ تو بہت بڑی بات ہے، اور یہ کتنا محبوب عمل ہے۔ اس کا حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو انسان کے لیے اللہ رب العزت نے نعمت جنت میں تیار کر رکھی ہیں نا، ان میں سے جو حوریں انسان کو ملنی ہے، تو ان حوروں کا جو حق مہر ہے وہ حق مہر مسجد میں صفائی کرنا۔ اب اگر ہمارے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ ہم مسجد میں آ کے نماز پڑھیں، تو اس سے بڑھ کر پھر آگے صفائی کا ٹائم مسجد میں سے کس نے نکالنا ہے؟ ایک بات یاد رکھنے، حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث قدسی میں اللہ رب العزت فرماتا ہے اگر تو میری عبادت کے لیے وقت نکال تو میں تیرے معاملات کو آسان کر دوں گا۔ جو تیرے معاملات ہیں روزمرہ کے انہیں آسان کر لوں گا، اور اگر تو خود کو اپنے معاملات میں الجھائے گا تو میں تیری الجھنیں بڑھاتا ہی چلا جاؤں گا۔ پھر فرصت نہیں ہے، پھر بڑھتی چلی جائے گی، اتنی مصروفیت بڑھ جائے گی کہ اس کا پھر حل ہی کوئی نہیں ہوگا، اینڈ ہی کوئی نہیں ہے۔ پھر وہ نفس کی پکار ہے، حل من مزید، یعنی اس نے مزید مانگنا ہی مانگنا ہے، اس کا کوئی سٹاپ نہیں ہے، اینڈ ہے ہی نہیں اس کا۔ طمع کا، حرص کا، لالچ کا، مال جمع کرنے کا، زیادہ کمانے کا، اس کا کوئی اینڈ ہے ہی نہیں۔ جو قرآن نے کہہ دیا اس میں دوسری رائے ہی نہیں۔ قرآن مجید نے کہا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مال کرنے کی محبت ایسی ہے کہ قبروں میں پہنچ جاؤ گے، اس کا اینڈ نہیں ہے۔ حتیٰ کہ حضور مولا کائنات علیہ السلام آپ ارشاد فرماتے ہیں، بڑی خوبصورت بات آپ نے فرمائی، آپ نے فرمایا یہ پیٹ اتنا برا برتن ہے، یہ پیٹ جو ہے یہ اتنا برا برتن ہے کہ یہ قبر کی مٹی کے بغیر نہیں بھرتا، اینڈ نہیں ہے اس کا۔ تو کس شخص کے لیے یہ ساری ضمانتیں ہیں کہ جو مسجد سے محبت کرے اور مسجد کے لیے وقت نکالے۔ اس میں مسجد کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ معاذ اللہ دین کا یا کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو کرتا ہے اس کا اپنا ہی فائدہ ہے، کیا کہ اس کے لیے رحمتیں ہیں، اس کے لیے برکتیں ہیں، اور اس کے لیے وعدہ ہے کہ وہ پورے صراط سے تیزی سے گزر جائے گا۔ اور پھر کوئی شخص اگر مسجد سے یعنی اتنی زیادہ انوالومنٹ کر لیتا ہے کہ نماز کے لیے تو آتا ہی ہے، مسجد کے کام کاج کرتا ہے، خیال رکھتا ہے، اور مسجد میں صفائی کا خیال رکھتا ہے بالخصوص۔ تو ایک عورت تھی، حبشہ عورت تھی، وہ قباء میں رہتی تھی اور وہ مسجد میں صفائی کیا کرتی تھی۔ تو ایک دن رات کو موسم کچھ خراب تھا، آندھی طوفان تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ تو صحابہ کرام نے اس کا جنازہ پڑھا، اس کو دفن کر دیا۔ صبح آقا علیہ السلام کو خبر ملی کہ وہ عورت فوت ہو گئی۔ تو آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم نے مجھے اس کے جنازے پر کیوں نہیں بلایا؟ وہ اللہ کے گھر کی صفائی کرنے والی عورت تھی، یعنی اتنی امپورٹنس دی آقا علیہ السلام نے۔ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ رات بھی تھی، اندھیرا بھی تھا، طوفان بھی تھا، ہم نے آپ کو تکلیف نہیں دی۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اس کا حق تھا، وہ مسجد کی صفائی کرنے والی تھی، لہذا اب چلو۔ اور صحابہ کرام کو آقا علیہ السلام نے ساتھ لیا اور اس کی قبر پر جا کر آقا علیہ السلام نے نماز جنازہ ادا فرمائی۔ یعنی ہر وہ عمل آقا علیہ السلام نے نہ صرف یہ کہ زبان سے فرمایا، اپنے عمل سے بھی دنیا کو دکھایا کہ مسجد سے پیار کرنا یہ ہمارے دین کا لازم حصہ ہے، جس کو ہم نے یعنی سب سے پیچھے رکھا ہوا ہے اپنی زندگی کے اندر، الا ماشاء اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے سب سے پہلے دنیا میں مسجد بنوائی، یعنی پیغام دیا انسانیت کو کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب سے محبوب عمل وہ مسجد بنانا ہے۔ اور دیکھیں اب میں آقا علیہ السلام کی سیرت، جیسے میں نے کہا نا کہ آقا علیہ السلام نے صرف فرمایا نہیں، اپنے عمل سے بھی بتایا کہ مکہ میں تو چونکہ کعبہ شریف موجود ہے، جب آقا علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ مجھے بتائیں کہ آقا علیہ السلام کا ٹارگٹ نہیں تھا کہ میں نے مدینہ پہنچنا ہے؟ بولیں، یہ طے تھا نا کہ مدینہ طیبہ آئیں گے۔ تو رستے میں آقا علیہ السلام قباء میں رکے، بالکل قریب ہے قباء، چند مائل پر ہے۔
تو قباء میں رکے، 14 دن قیام کیا، صرف مہمان تھے، 14 دن قیام کیا، اور ان 14 دنوں میں بھی وہاں مسجد تعمیر فرمائی۔ یہ اپنا عمل سیرت مبارکہ بتائی امت کو، اور وہ عمل یعنی اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اپنے محبوب پاک نے ان کی بالکل قریب جانا ہے، پھر بھی مسجد یہاں بنائی ہے کہ وہاں پر 2 نفل پڑھنے کا ثواب ایک مقبول عمرے کے برابر رکھتی ہے۔ اب اندازہ کریں، اور خود تعمیر میں آقا علیہ السلام حصہ لیتے، اور پھر جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نصیب تھے کہ ان کے مہمان بنے، مگر آقا علیہ السلام نے اس وقت تک اپنا حجرہ تعمیر نہیں فرمایا جب تک مسجد نبوی تعمیر نہیں ہو گئی۔ یہ ساری چیزیں آقا علیہ السلام کی سیرت سے ہیں، اسی لیے تو قرآن مجید جگہ جگہ کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تم اگر اپنی زندگی میں کوئی ماڈل لینا چاہتے ہو، کسی کو فالو کرنا چاہتے ہو، تو بہترین ماڈل میرے محبوب پاک علیہ السلام کی حیات طیبہ ہے تمہارے لیے۔ اور وہ حیات طیبہ ہمیں بتا رہی ہے کہ 14 دن قیام کیا قباء میں، تو وہاں بھی مسجد تعمیر کی، اور مدینہ طیبہ میں تشریف لا کے بھی اپنے گھر سے پہلے مسجد تعمیر فرمائی۔ تو اس مسجد کے ساتھ جتنا اپنا تعلق ہم مضبوط کرتے چلے جائیں گے، اتنا ہی ہمارا آخرت کا سفر آسان ہوتا چلا جائے گا۔ اور یہ بات نشین کر لیں کہ جو آخرت کا سفر ہے، اس آخرت کے سفر میں کوئی ضمانت کسی کے پاس بھی نہیں ہے، ایک لمحے کی بھی نہیں ہے، ایک لمحے کی بھی نہیں ہے۔ بڑی خوبصورت مجھے ایک بات لگی، میں بزرگوں کے اقوال پڑھ رہا تھا تو ایک جملہ بڑا خوبصورت تھا، میں نے چند جمعے پہلے بھی آپ سے شیئر کیا تھا، ابھی مجھے یاد آیا تو پھر دہراتا ہوں۔ بڑی خوبصورت بات کسی نے کہی کہ مسجد تو تمہارا کبھی جانے کا دل کرتا ہے یا کبھی نہیں کرتا، نصیحت تھی نا میرے جیسوں کے لیے، مسجد تو تمہارا کبھی جانے کا دل کرتا ہے کبھی نہیں کرتا، اپنی مرضی سے آتے ہو، مگر جو آخرت کا سفر ہے وہ تمہاری مرضی سے نہیں ہوگا۔ جب وہ وقت آ گیا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً، کوئی ایک لمحہ، ایک سیکنڈ بھی فرصت نہیں ملتی جب موت کا وقت آ جاتا ہے، وہ آنا ہی آنا ہے۔ تو پھر انسان وہاں جا کر، حدیث پاک میں آتا ہے کہ قبر میں جا کر جب انسان مشکل میں ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے، اعمال نہیں ہوتے اور انجام برا ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ فرشتوں کی پھر منتیں کرتا ہے کہ 5 منٹ کے لیے جانے دو، میں ایک نماز ادا کر لوں۔ اس وقت فرشتے کہتے ہیں جب 60 سالوں میں تو نے 5 منٹ نہیں نکالے تو اب تجھے 5 منٹ سے کیا ملنا ہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی آخرت کو ہر لمحہ یاد رکھیں، اور اپنی آخرت کو یاد کرتے ہوئے اپنی آخرت کا سامان کریں۔ یہی ایک مومن کی زندگی اور حیات ہے۔ باقی جو دنیا کے معاملات ہیں وہ تو دنیا کے معاملات چلنے ہی چلنے ہیں، یہ ہم ہوں تب بھی چلیں گے، یہ ہم چلے جائیں تب بھی چلنے ہیں، مگر جو آخرت کا معاملہ ہے، جو قبر و حشر کا معاملہ ہے، وہاں سب سے زیادہ پیار کرنے والا بھی ساتھ نہیں جاتا، وہ سفر اکیلے طے کرنا ہے۔ اور وہاں کا جو نور ہے، قبر کی روشنی، وہ اللہ رب العزت مسجدوں میں سجدے ادا کرنے سے عطا کرتا ہے، اور میں اللہ اس کی قبر کو اور آخرت کو روشن کرتا ہے جو اندھیرے میں مسجد میں آ کے نماز پڑھتا ہے، یعنی رات اور فجر کی نماز۔ اور یاد رکھ لیں، یہ جب ہم سجدہ کرتے ہیں نا، تو سجدہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے محبوب کیوں ہے؟ پوری نماز میں سب سے محبوب عمل سجدہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ سجدہ انتہائی عاجزی ہے، ہم اپنا ماتھا اور پیشانی زمین پر رکھ کے اس کے آگے یعنی بالکل سرنڈر کر جاتے ہیں اس کے سامنے، اور وہاں جا کے اعلان کرتے ہیں ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، تو سب سے بڑا ہے۔ تو وہ عمل اللہ کو اتنا پسند ہے کہ یہ 8 اعضاء جو ہمارے سجدے میں زمین پر لگتے ہیں، ماتھا لے لیں، آپ ناک لے لیں، دونوں ہاتھ لے لیں، گھٹنے اور پاؤں لے لیں، جب انسان قبر میں جاتا ہے تو جو نماز کا قائم کرنے والا شخص ہوتا ہے، اللہ اس کے یہ 8 اعضاء روشن کر کے اس کی قبر کو منور کر دیتا ہے۔ اتنی برکات ہیں، مگر ہم لوگ ہفتے بعد بڑی مشکل سے ٹائم نکالتے ہیں مسجد کے لیے، بدقسمتی ہے۔ میں آپ سے بار بار کہتا ہوں، کوشش کریں اپنے معمول کے اندر اس کو شامل کریں، روٹین لائف کے اندر۔ اپنے جیسے دنیا میں ہم نے ٹارگٹ بنایا نا، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ حاصل کرنا ہے، تو اب دیکھیں آپ کوشش کریں اور یہ اپنا ٹارگٹ رکھیں کہ کم از کم 1 مرتبہ تو روزانہ مسجد میں آئیں، کسی ایک نماز کے لیے،
اپنے ٹائم کے ساتھ جو آپ کو سوٹ کرتا ہے. مشکل نہیں ہے، کوئی بھی کام مشکل نہیں ہوتا، اس کا شروع کرنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ شیطان شروع نہیں کرنے دیتا. یقیناً ہماری لائف بہت مصروف ہے، مگر آپ دیکھیں محترم رضی نیازی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی لائف کیا مصروف نہیں تھی؟ مگر اس مصروف لائف میں بھی وہ 4 نمازیں روزانہ مسجد میں باجماعت ادا کرتے تھے. تو اللہ رب العزت پھر اسی طرح نوازتا بھی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. جو میری آپ سے گزارش ہے کہ کوشش کریں اور اس پر فوکس کریں اور ٹارگٹ بنائیں زندگی کا کہ روزانہ کم از کم 1 نماز مسجد میں آ کے ادا کریں. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے اور مسجدوں سے محبت کرنے اور مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.